बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी पूरी फैमिली को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और दुनिया की कोई भी मुसीबत गम आपकी ज़िंदगी में कभी दाखिल ना हो। इसी दुआ के साथ आपका भाई सफदर भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपको अपनी एक छोटी सी स्टोरी जो है वो सुनाने वाला हूँ और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने पूरी वीडियो देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था कि आप एक पुलिस वाले, एक वकील और एक तवाइफ के पास कभी जॉब नहीं करनी। जब मैंने जॉब की तो मुझे पहली जॉब ही एक पुलिस अफसर के पास मिली, तो मैंने उसके साथ जो है 7 साल गुजारे हैं और उन 7 सालों में उन्होंने मेरे साथ और मैंने उनके साथ क्या रवैया अपनाया, क्या सलूक उन्होंने मेरे साथ किया, पूरी वीडियो देखना। आप जानेंगे कि वाकई ही पुलिस वाले के यहाँ नौकरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैंने ड्राइविंग सीखी, लाहौर में थोड़ा सा अरसा मैंने जॉब की और उसके बाद मैं जॉब करने के लिए फैसलाबाद गया और फैसलाबाद में मेरे साथ मुलाकात हुई रिटायर्ड एसएसपी अताउल्ला खान नियाजी ऑफ रोकड़ी मियाँ वाले। पहली दफ़ा उनसे मुलाकात हुई तो माशाल्लाह वो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ आदमी, बहुत दीनदार महसूस हुए मुझे और उनके बेटे भी बहुत ही बाइखलाक तरीके से उन्होंने मुझे वेलकम किया और मैंने अपनी जॉब जो है वहाँ पर स्टार्ट कर ली। मुझे इतना ज़्यादा कोई तजर्बा भी नहीं था, इतनी ज़्यादा सर्विस नहीं थी, ड्राइविंग लाइसेंस भी मेरे पास नहीं था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हालत में एक फैसलाबाद जैसे बड़े शहर में जॉब करने के लिए और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के एक पुलिस अफसर के जो एसएसपी रिटायर्ड थे, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस, उनके पास जॉब के लिए गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मर्द खुदा, हिम्मत थी और मैं जानता था कि मैं ये कर पाऊँगा, तो मैं अपनी जॉब के लिए वहाँ पर पहुँच गया। जो ज़्यादा काम था वहाँ पर वो बच्चों को स्कूल छोड़ना था, तो स्कूल छोड़ना और स्कूल से वापस ले आना और घर का काम तो इतना ज़्यादा था ही नहीं उनका। मुझे जो काम था वो सिर्फ यही था कि गाड़ियाँ जो हैं उनका ख्याल रखना और सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ के आना और दोपहर के वक्त स्कूल से वापस ले आना। उनके पास एक गाड़ी थी 2000 मॉडल टोयोटा करोला, तो उस पर मैंने अपनी जॉब का फैसलाबाद में स्टार्ट किया और मेरे साथ जो लड़का गया स्कूल का रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो वो मुझे गाइड नहीं कर सकते थे, इसलिए वो मुलाजिम साथ गया और उसने मुझे स्कूल का रास्ता दिखाया। तो पहले दिन ही स्कूल जाते हुए वापसी जब हम आए तो गाड़ी जो है वो रास्ते में ख़राब होगी, उसका एक व्हील जो है वो उसका वो पंजाबी में उसको कहते हैं गोडा, उसका वो गोडा निकल गया और वो गाड़ी रुक गई वहाँ पर। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ कि आज मेरा पहला दिन है और पहले दिन ही ये काम हो गया, तो न जाने वो मुझे क्या समझेंगे और क्या कहेंगे कि यार ये कैसा ड्राइवर है, पहले दिन ही क्या और उसने ये कर दिया वो कर दिया, मतलब जो भी दिल में ख्याल आ रहे थे। तो मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को भेज दिया कि जाओ पता करके आओ गाड़ी का क्या मसला बना है, क्या हुआ है और क्या कितना नुकसान हुआ है। तो मैं वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था, वो उसका छोटा बेटा तलाल खान रोकड़ी, तो वो दूसरी गाड़ी में बैठ कर वहाँ पर पहुँचे। तो उन्होंने मुझे जाते सारी जो सबसे पहली बात की और उन्होंने ये कहा कि यार परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये गाड़ी का मसला है, ये होता रहता है, ये तो थोड़ी पुरानी गाड़ी है, अगर नई गाड़ी भी हो तो उसका भी ऐसा हो जाता है, तो इतनी ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है और ना इतना ज़्यादा परेशान हो, आपका चेहरा बहुत परेशान लग रहा है मुझे, तो आप बिल्कुल इजीली अपनी जॉब का भी जो है ना वो अपना कंटिन्यू करें और ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है और ना ज़्यादा परेशान होने वाली बात है। तो मैं तकरीबन जिसे हम कह सकते हैं कि तकरीबन 60 से 70% जो मेरी फीलिंग थी अंदर वाली वो बिल्कुल फ्रेश होगी और मैंने समझा कि यार ये बहुत ही अच्छे लोग हैं और इनके यहाँ मुझे काम करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। दिन चलते रहे और
اور روٹین وائز جو کام تھے وہ ہوتے رہے. تو جب ان سے میری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایس ایس پی ریٹائرڈ صاحب, ان سے جب میری ایک ہفتے کے بعد ملاقات ہوئی, ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ایک ہی جگہ پہ میری ان سے ملاقات ہوئی, اور جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرا ایک سرسرا سا انٹرویو کیا, پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں, کون ہیں, پہلے کتنی دیر ڈرائیونگ کی, کون سی گاڑی چلائی, اور اب گاڑی چلاتے ہوئے آپ کو کوئی زیادہ پریشانی تو نہیں ہو رہی, یا کوئی بھی اگر آپ کو پرابلم ہے تو وہ بتاؤ. مطلب ایک سرسرا سا انٹرویو تھا. گھر میں سب جو ان کے بچے تھے وہ سب ایک احتراماً اپنے والد سے اتنا زیادہ گہرا رشتہ تھا ان کا, اتنی زیادہ عزت اور احترام تھا کہ کبھی بھی اپنے لبوں سے اتنا اونچا ان کے سامنے بات نہیں کی کہ ان کے کان سے آگے آواز گزر جائے. مطلب صرف اتنا بولتے تھے کہ ان کو سنائی دے جائے, بس. اس سے زیادہ میں نے کبھی ان کے سامنے کسی کو اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور جو بچے میرے ساتھ اسکول جاتے تھے ان کے والد صاحب جو تھے ان کا نام تھا محمد بلال سرور خان نیازی, اور وہ اتنے اچھے تھے کہ میں نے 7-8 سال میں کبھی ان سے ڈانٹتے ہوئے نہیں سنا. مطلب گھر میں بھی کسی کو ڈانٹتے ہوئے نہیں سنا. وہ میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے ملازم اور بھی تھے جو گھر کا کام کاج کرتے تھے, ان کو بھی کبھی ڈانٹتے ہوئے میں نے ان کو نہیں سنا. تو میں اب تصویریں بھی ساتھ چلا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ساتھ ان کا نام بھی آ رہا ہوگا. وہ شادی شدہ ہونے کے ساتھ اپنا علیحدہ ہی وہ کھانا پینا اور علیحدہ ہی ان کا جو سارا سیٹ اپ تھا, اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ کبھی والد صاحب, والدہ اور کسی بہن بھائی سے میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی بات پہ کسی کے ساتھ بھی الجھے. بیگم صاحبہ جو تھی مسز نیازی, انہوں نے 7 سال کبھی بھی, میں نہیں سمجھتا کہ 7 سالوں میں مجھے کوئی یاد پڑ رہا ہوگا کہ انہوں نے مجھے کسی بات سے اتنا ڈانٹا ہو, برا بھلا کہا ہو, یا ان کے منہ سے کوئی گالی نکلی ہو. میں نے ان کے منہ سے کبھی گالی نہیں سنی. سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ تھی کہ میں جب بھی چھٹی آیا گھر, مہینے کے بعد میری روٹین تھی, تو میں جب بھی چھٹی آیا, میں اگر 2 چھٹیاں لے کر آیا, 3 لے کر آیا, 4 چھٹیاں لے کر آیا, تو زیادہ تر ایسا ہوتا تھا کہ میں 1-8 دن زیادہ ہی گزار کے جایا کرتا تھا. کبھی کبھار کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے, اور کبھی کبھی ویسے ہی. اور ہوتا یہ تھا کہ صبح 7 بجے وہاں پر پہنچنا ہوتا تھا کہ اسکول کے ٹائم سے پہلے میں وہاں پہنچ جاؤں. تو میں گاؤں سے کبھی کبھی صبح نکلتا تھا کہ میں پہنچ جاؤں. موٹر سائیکل بائک میرے پاس تھی تو اس پہ میں جاتا تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ جاتے ہوئے راستے میں کوئی پرابلم ہوگی, موٹر سائیکل کا کوئی مسئلہ بن گیا تو لیٹ ہو گیا, تو پھر دن گزر گیا. مجھے وہ سرسرا سے یہ کہہ دیتے تھے کہ اپنی جاب کا خیال کرو اور ایسا مت کرو, آئندہ ایسا نہیں کرنا. یہ وہ جو ایک کہنا ان کا حق بھی تھا, ان کا فرض بھی بنتا تھا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اگر 4 چھٹیاں مہینے کے بعد 5 چھٹیاں گزار کے گیا ہوں, حتیٰ کہ مجھے ایک پرابلم بن گئی, میری وائف جو ہے وہ بیمار پڑ گئی, تو اس کے علاج کے لیے مجھے گھر آنا تھا. تو جب میں اس کے علاج کے لیے گھر آیا تو مجھے ایڈمٹ کرنا پڑا ہسپتال میں, اکاڑا سرکاری ہسپتال میں میں نے ایڈمٹ کیا. تو وہاں سے پھر مجھے ریفر کر دیا گیا لاہور جناح ہسپتال میں. تو مجھے تقریباً اوور آل 20 سے 25 دن جو ہے نا وہ ادھر ہی لگ گئے. 10 سے 12 دن تو 15 دن تو میں ہسپتال کے ہی دھکے کھاتا رہا. اس کے بعد 2-3 دن پھر رہنا پڑا اس کی تیمارداری کے لیے. تو جب میں واپس گیا تو میں نے مہینے میں صرف 7 دن جاب کی ہوگی. تو مجھے جب تنخواہ ملی تو میرے دل میں یہ تھا کہ اب تو مجھے شاید اگر زیادہ بھی وہ مجھ سے پیار محبت کر لیں گے, میری ہیلپ کے لیے اگر وہ زیادہ سے زیادہ کریں گے تو مجھے ہاف پیمنٹ کر دیں گے. لیکن مجھے فل پے ملی, اور فل پے کے ساتھ ساتھ مجھے 5000 روپے بطور ایڈ دیے گئے کہ آپ کا خرچہ ہو گیا ہوگا, اور یہ ہماری طرف سے آپ جو اپنی بیوی کا علاج کرواتے رہے ہیں تو اس کے آپ رکھ لیں, یہ 5000 روپے آپ رکھ لیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے استاد نے تو یہ کہا تھا, انہوں نے اپنے سروس, اپنے تجربے یا اپنے کسی بھی انداز میں کہا ہوگا, لیکن میری فرسٹ جاب تھی. اور اس کے بعد میں اب جب چھوڑ کے واپس آ گیا ہوں تو میں جاب نہیں کر رہا ہوں. میرا چینل بنانے کا مقصد وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ میں نے جاب ہی اسی سلسلے میں چھوڑی ہے. یہ میں ان کو بھی بتا کے آیا ہوں, آپ کو بھی میں بتا رہا ہوں کہ میں نے جاب اسی لیے چھوڑی ہے کہ میں نے یوٹیوب چینل بنانا ہے. میرے دل میں ایک تمنا رہتی ہے, میرے دل میں خیال رہتا ہے کہ میں لوگوں کے لیے کچھ کر پاؤں, میں کسی کی مدد کر سکوں, میں کسی کے لیے کچھ بن جاؤں, پہلے اپنی فیملی کے لیے پھر دوسروں لوگوں کے لیے جو باہر ہے. میں نے جب ریسرچ کیا تو مجھے پتا چلا کہ یوٹیوب سے لوگ اچھی خاصی جو ہے نا وہ
انکم لے رہے ہیں، تو اگر میں بھی کوشش کروں تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ایسا کاروبار ہے کہ جس میں کوئی شرح لگتی ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ یوٹیوب چینل کریٹ کیا ہے، اور آپ دوستوں کی مدد اور پیار محبت کے ساتھ ہی میں اس کو آگے لے کر چل پاؤں گا۔ اور آپ سے میری گزارش ہے اور اپیل بھی ہے کہ آپ لازم سبسکرائب کریں اس چینل کو، اور آگے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں، میں اس سے اور آگے نکلوں۔ جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں دوسرے لوگوں کی مدد کروں جو بے یار و مددگار، جن کا کوئی کچھ نہ کرنے والا ہو، جو کسی کے مدد کی انتظار میں رہتے ہوں۔ تو ایسے لوگوں کے کام آنا میرے حساب سے سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑا کام ہے اگر اسلام میں کسی کا مدد کرنا۔ تو یہ میرا اصل جو میرا مقصد ہے یہ ہے کہ میں دوسروں کے کام آ سکوں۔ تو ان کے پاس جب میں کام کر رہا تھا، تو اب جب میں چھوڑ گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم نہ جاؤ، تم رک جاؤ، اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی مجبوری ہے تو وہ ہم سے شیئر کرو، اور ہم جہاں تک ہو سکے آپ کی مدد بھی کریں گے۔ لیکن میرا جو پیشن تھا کہ میں نے جا کے یوٹیوب پہ کام کرنا ہے، اور ایک ریزن اور بھی تھا گھر آنے کا کہ میرے جو بچے ہیں نا وہ میری غیر موجودگی میں ان کی تعلیم کا جو مسئلہ تھا نا وہ متاثر ہو رہا تھا، وہ بھی مجھے کنٹرول کرنا تھا۔ تو اس لیے مجھے گھر آنا پڑا۔ یہ دو ریزن تھی میری آنے کی، تو اس لیے میں آیا۔ اور سب سے بڑی ریزن تو یہی تھی کہ میں یوٹیوب چینل بناؤں گا، اور اس سے میں جو پیسے کماؤں گا اس میں سے میں ایک خاص حصہ جو ہے وہ میں ان لوگوں کے لیے رکھوں گا جو جن کا کوئی نہیں کرنے والا، جن کا آسرا کوئی نہیں ہے، لاچار ہیں، مجبور ہیں، معذور ہیں، ان لوگوں کو جو ہر روز کسی نہ کسی کا چہرہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو کچھ دے تو وہ کچھ کھا لیں یا کچھ پہن لیں، ان کی مدد کرنا، یہ میرا اصل مقصد ہے۔ اس فیملی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ نہایت ایک ایس پی ریٹائرڈ 25-30 سال ملازمت کی اور ایک اعلیٰ عہدے پر فائز رہے، ایک جگہ نہیں کافی جگہ پہ انہوں نے اپنی جاب کی، اور ان کا نام آج بھی وہاں پر موجود ہے، حالانکہ ان کو 10 سال سے زیادہ 12 سال ہو گئے ہیں ریٹائرڈ ہوئے، لیکن آج بھی اس ادارے میں ان کے نام سے لوگ واقف ہیں۔ جو آج بھرتی ہو رہا ہے پولیس والا، ایک سپاہی جو ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یار SSP عطاء اللہ خان نیازی کوئی آفیسر تھا۔ اپنی سروس کے دوران انہوں نے کافی سارے کام کیے، بڑے بڑے کام کیے۔ آج وہ دن نہیں ہے کہ میں آپ کو گنواؤں، کسی اور دن میں وہ گنواؤں گا آپ کو۔ بہت بڑے بڑے جو آپ نامور ڈاکو تھے، جو نامور اپنے ایریے میں بدماش تھے، انہوں نے ان کو زیر کیا، زیر کرنے کے بعد صفحہ ہستی سے بھی مٹایا اور وہ علاقے کلیئر کروائے، کافی ساری سرکاری زمینیں جو واگزار کروائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے کام ہیں، وہ میں کسی دوسری ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا بھی۔ آج میرا مقصد صرف آپ کو یہی بتانا تھا کہ میں آج بھی ان کو بہت زیادہ یاد کرتا ہوں، میرا کوئی گلہ نہیں ہے ان سے۔ آتے ہوئے بھی مجھے انہوں نے کسی قسم کا کوئی پریشانی، کوئی بات نہیں ہوئی کہ میں آپ سے شیئر کر پاؤں، مطلب میں چھوڑ کے آ چکا ہوں تو واپس انہوں نے میرے ساتھ بات بھی ہوتی ہے۔ اور ہاں، ان کے 3 بیٹے ہیں، ایک محمد بلال سرور خان نیازی، کامران خان روکڑی اور طلال سرور خان نیازی، یہ 3 بھائی ہیں، بڑے محمد بلال، کامران اور طلال۔ تو یہ تینوں کا رویہ ایک پولیس افسر کے بیٹے ہونے کے ناطے، ایک SSP کے بیٹے ہونے کی جو ایک اندر انسان کے وہ ایک غرور ہوتا ہے، یا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک فخر ہوتا ہے، وہ فخر تو ضرور تھا ان کے کہ ان کے والد محترم جو ہیں وہ اس بڑے عہدے پہ فائز رہے اور انہوں نے اتنے کارنامے کیے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر وہ چیز میں نے اپنی 7 سالہ سروس میں نہیں دیکھی کہ انہوں نے کبھی کسی سے اس لہجے میں بات کی ہو کہ میں SSP کا بیٹا ہوں۔ 7 سالہ سروس میں نے ان کے بھی منہ سے کسی کو گالی نہیں سنتے ہوئے دیکھا۔ ہاں، باتوں میں کبھی کبھار بات کرتے ہوئے، سنتے ہوئے اگر ان کے منہ سے کبھی گالی نکل بھی گئی تو باخدا میں اپنے بالکل با ایمان سے کہہ رہا ہوں، ایمانداری سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے سنا کہ جب ہی ان کے منہ سے نکلا کوئی بھی ایسا گالی نکلی تو ساتھ ہی اسی لمحے استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کرنا، یہ لفظ بھی میں نے اسی وقت سنے کہ میرے منہ سے گالی کیوں نکل گئی، میں نے تو توبہ کی ہوئی گالی نکالنے سے، تو میں تو گالی نہیں نکالنا۔ تو یہ لفظ میں نے اسی لمحے بغیر سانس توڑے یہ لفظ انہوں نے ادا کیے گالی کے فوراً بعد کہ یا اللہ مجھے معاف کرنا، یا اللہ میری توبہ۔
تو میں اپنے استاد کو غلط نہیں یہاں پر دے رہا، کیونکہ دوسرے پولیس والوں کے ساتھ بھی میرا بیٹھنا اٹھنا ہوا، کیونکہ ان کے یہاں جب نوکری کرتا تھا تو دوسری جگہ آنا جانا تھا، تو کافی دوسرے پولیس والے وہاں بھی آتے تھے، دوسری جگہ بھی ہمیں جانا پڑتا، لیکن ان کا رویہ، ان کا اخلاق وہ تھوڑا سا مجھے ڈیفرنٹ محسوس ہوا۔ 7 سال ایسے لگے جیسے میں کوئی 7 ماہ گزارے ہیں میں نے، اور آنے کا دل نہیں کر رہا تھا، اور بس مجبوری تھی کہ مجھے یہ کام کرنا تھا، اور یہ کام میرے لیے ایک پیشن بن گیا تھا، اور میں اب بھی اسی جذبے کے ساتھ یہ کام انشاءاللہ اسٹارٹ کروں گا۔ اور میں آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ تبھی میں یہ کام کر پاؤں گا جب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور میرے چینل کو مونیٹائزیشن تک لے جائیں گے، اور جب مونیٹائزیشن ہو جائے گی، میری ارننگ اسٹارٹ ہو جائے گی، تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ ہر وہ فیملی جو کسی نہ کسی کے مدد کی طلبگار ہو، اس فیملی کو میں سپورٹ کروں گا، میں ان کا جو بھی ہو سکا، جتنا بھی ہو سکا میں کروں گا، اور ہر انسان کو، ہر مسلمان کو جو صاحب استحقاق ہوں، جو صاحب حیثیت ہوں، ان کو کرنا بھی چاہیے۔ تو میں نے اپنے چینل کی کچھ خاص حصہ جو ہے، وہ کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ میں نے طے کی ہے کہ میں اس فیملی کے لیے یا ان لوگوں کے لیے میں وہ صرف کروں گا جو بے یار و مددگار ہوں۔ پلیز مہربانی کریں، آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا، کیونکہ بیل آئیکن کو پریس کرنے کے بعد ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو ملے گا، اور آپ ویڈیو کو واچ کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں، ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آگے لازمی شیئر کر دیں، تاکہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ نہیں سمجھتے کہ یار میرے پاس کوئی اتنا نہیں ہے کہ میں کسی کی ہیلپ کروں، تو یہ ویڈیو ان لوگوں کو لازمی سینڈ کریں، آگے لازمی شیئر کر دیں، تاکہ کچھ ایسے انسانوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر ہو جائے جو کسی کا کچھ کر سکتا ہوں۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو کسی بھی مصیبت، رنج، دکھ، غم آپ کی زندگی میں کبھی داخل نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے آپ کے سروں پر رکھے۔ اور اسی دعا کے ساتھ صفدر بھائی کو دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت سارا پیار، اللہ حافظ۔